This video I am making this Hindi and Urdu because ये make the video a better understanding. मेरा नाम खान मुहिद्दीन है। मैं कनाडा में आया हूँ 20 नवंबर 1997 को। आने के मेरे ख्याल है 10-12 दिन के बाद मेरे को जॉब मिल गई थी और मैं यहाँ जॉब करता रहा हूँ मुस्तकिल। मेरी एक वाइफ शादिया सुलेमान। थोड़ा बहुत मालूम था मुझे इसके बारे में, लेकिन ज़्यादा मालूमात नहीं थी क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन जो कि वर्जीनिया अमेरिका में रहती है, उसके शोहर की बहन की बेटी थी। रिलेशनशिप है थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये इस हद तक गिर जाएगी। और इसने जो हरकत की, वो सारी हरकतें इसने जो की हैं वो बच्चे होने के बाद की, क्योंकि इसको फर्टिलिटी प्रॉब्लम थी। मेरी शादी के 6 साल तक इसको कोई औलाद नहीं हुई। 20 नवंबर 1997 को मेरी शादी हुई कनाडा आने के बाद। मैं पहले रहता था कैनेडियन प्रोग्रेस पे 5 किलोमीटर पे। आते ही कुछ अरसे के बाद ही तकरीबन इनके बहन भाइयों से मिल के इसने कुछ ड्रामा करना शुरू किया था, जिससे मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था, लेकिन इतना नहीं हुआ था कि इस हद तक ये गिर जाएगी, वो भी बच्चे होने पर। जब तक बच्चे नहीं हुए जब तक ये सही रही। किसी के माथे पे लिखा नहीं होता है कि ये, किसी को आदमी शक्ल देख करके ये बता नहीं सकता है कि ये क्या इसके दिल में क्या चल रहा है और ये क्या करना चाहती है। लेकिन इसने किया वही जो इसके जहन में था, क्योंकि इनके घर का प्रॉब्लम था। इसकी जो दादी थी, ग्रांड मदर, वो मेरे अब्बा की रिश्तेदार सकती थी। इसी वजह से ये रिश्ता हुआ था। हालांकि यहाँ आने से पहले मैं मिडल ईस्ट में कतर में काम कर रहा था और शायद मेरी अच्छी लाइफ थी वहाँ पास। इस मुल्क में ना आता तो मैं बेहतर था वहाँ पास। बहरहाल मैं आ गया। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं इस मुल्क में आया। मैं इसको बदनसीबी ही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ का जो कानून है, जो लॉ है, वो टोटली वन साइड है और किसी किस्म की कोई वो नहीं है इसमें। टोटल वन साइड लॉ है यहाँ का। मेरे बच्चे शादी होने के बाद तकरीबन 26 जून 2006 को मेरा पहला बेटा रेहान खान पैदा हुआ। जब तक मामला सही रहा, लेकिन इसकी माँ की हरकतें, कनाडा से आना और मेरे घर में मेरा जमान हो जाना, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, अकेला नहीं रहूँगा, अकेला ही रहूँगा मैं और तुम। क्योंकि शादी हो गई है, हमारी अपनी लाइफ है हमने, लेकिन ज़बरदस्ती इसके घर वाले बहन भाई मेरे यहाँ सवार रहे और मुस्तकिल मेरे मामलात में मदाखलत करते रहे, जिसकी मैंने शिकायत भी करी। और पहली दफ़ा मैं छोड़ छाड़ के अमेरिका भी चला गया था बहन के पास। वापस आया तो अकेला रहा। अकेला आने के बाद जब तक नहीं गया जब तक इसके माँ, बहन और भाई दोनों नहीं चले गए, क्योंकि अगर वो मेरे साथ रह रहे थे, अगर वो कंट्रीब्यूशन करते मेरे साथ रहने में, तो ताकि मेरा पूरा पैसा ना खर्च होता, क्योंकि मेरे साथ रह रहे थे, ना तो कोई खाने में कंट्रीब्यूशन करते थे और ना कुछ रहने में, किराए में। सारा खर्चा मैं खुद अकेला ही उठा रहा था। भाई की शादी होने के बाद जब उसकी बीवी आई है, इसके मामू के घर से रुखसती हुई है, उस वक्त मैंने ये ड्रामा किया और मैंने शर्त रख दी कि मैं शादी में नहीं गया। इसका चचा आया याकूब और नजम सिद्दीकी आए और आके मैंने सारी बातें उनको बताई है, तो उसके बाद ये लोग गए यहाँ से। लेकिन मुझे इसकी ज़हनी हालत पता चल गई थी कि ये अपने बहन भाइयों के जाने से गुस्सा हुई है। बहरहाल बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद मैंने जो पैसे जमा किए थे वो मैंने डाउन पेमेंट डाल के अपना कंडोमिनियम ले लिया।
یہ شاید میری غلطی تھی، یا میرے چھوٹے بچوں کی بچے، ایک بیٹا پھر اس کے بعد بیٹی ہوئی ہے، تو بڑے چھوٹے تھے تو میں نے یہ شاید اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے غلطی کری تھی کہ اسی بلڈنگ میں لے لیا جہاں اس کے بہن بھائی رہتے تھے، یا غلطی کری تھی یا نہیں کری تھی، کیونکہ میں کام پہ رہتا تھا زیادہ تر، 10 10 11 11 گھنٹے جاب کرتا تھا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے اکیلے ہیں، چلو اس کے بہن بھائی تو ساتھ ہیں، میں نے تو اس نیت سے لیا تھا. لیکن اس کے بہن بھائیوں نے، ماں نے مل کے ہی میرے گھر کو خراب کیا. یہ سب ہونے کے بعد پہلی دفعہ اس نے پولیس کو کال کی ہے 2008 میں، اور بڑا گندا الزام لگایا اس نے، بہت خطرناک، تھریٹ اینڈ ڈیتھ کا، یعنی کہ میں نے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی. اس وقت جو پولیس والا آیا ہے اس نے اس سے پوچھا بھی کہ تم بہت سیریس الزام لگا رہی ہو، اس کا کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے چچا تھے. اس نے کہا ہم نے ان سے بات کرنی ہے. چچا کے پاس پولیس گئی نیچے، اور چچا نے تمام لگائے ہوئے الزامات سے اس کے، جو کہ بہت ہی گندا اور خطرناک الزام تھا، اسے ٹوٹل ڈینائی کیا. لیکن پولیس نے مجھے پھر بھی گرفتار کر لیا. اور شاید 2008 میں نے جاب کرتا تھا، میرے پاس وکیل تھا، لیکن میں شاید بچوں کی وجہ سے، دونوں بچوں کی وجہ سے اتنا ڈر گیا تھا کہ مجھے لوگوں نے یہ بتایا بچے یہاں چلڈرن والے لے جاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کس کے پاس رہے. میں اس وجہ سے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی خواہ کو گلٹی کر لیا. لیکن دراصل اس کے بعد جب اس نے مجھ پہ چارج لگایا، 2 3 دن پہلے چارج لگایا، پولیس آئی، مجھے اریسٹ کر لیا. چچا نے ڈینائی کیا اس چارج سے، اور تمام لگائے ہوئے چارج سے چچا نے ڈینائی کیا. لیکن پولیس نے مجھے پھر بھی گرفتار کر لیا. اور 2 دن پہلے اس نے پولیس کو کال کیا، مجھے اریسٹ کیا، اور 2 دن کے بعد یہ سیف، ساؤتھ ایشین فیملی سپورٹ سروس، زرینہ شرازی جو بیٹھتی ہے، اس کے وہاں سے لیٹر لے کر کے آ گئی کہ میرے ہسبینڈ کو گھر جانے کی اجازت دی جائے. تو کیا یہ لیٹر اس جج کی ٹیبل پہ نہیں تھا؟ اس جج نے یہ ججمنٹ نہیں کری کہ جو عورت 2 دن پہلے خطرناک الزام لگا رہی ہے کہ مجھ کو مارنے کی دھمکی دی، اور 2 دن کے بعد وہ لیٹر لے کے آ رہی زرینہ شرازی کا میرے ہسبینڈ کو گھر جانے کی پرمیشن دی جائے، تو کیا جج اس بات کو ججمنٹ نہیں کر سکا کہ یہ عورت 2 دن پہلے خطرناک الزام لگا رہی ہے، اور 2 دن کے بعد اس کو واپس لینے کے لیے آ رہی ہے، تو اس کے مطلب یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. اس اور آدمی نے یہ کیوں ڈرا ہے، کیوں کیا ہے؟ وہ ججمنٹ تو اس بات کی ججمنٹ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. وہی اس ملک کی ون سائڈ لا، یعنی کہ عورت کو سپورٹ کرنے والا لا جو ہے، وہ 100% یقین کے ساتھ مجھے ہو گیا کہ اس ملک میں واقعی ون سائڈ لا ہے. لیکن بہرحال یہ لیٹر لے کر آئی، میں گھر چلا گیا، میں جاب کرتا رہا. لیکن جو الزام اس نے لگائے تھے، جو رات میری پہلی دفعہ لائف میں، زندگی میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا، میں اس چیز کو بھول نہیں سکا تھا، اور یہ چیز میرے ذہن میں سوار رہی. آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، اور پھر میرا پاکستان گئی، وہاں سے آئی تو تیسرا بچہ بھی ہو گیا. بچہ ہونے کے بچہ جو جب اس نے پہلی دفعہ پولیس کو کال کی تھی، تو یہ چھوٹا والا بچہ ہے اس کے، یہ تھا، تو یہ اس جیسے بھی کورٹ میں آئی کہ میرے ہسبینڈ کو جانے کی اجازت دی جائے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا جج جو اس 2008 میں جو پولیس جج تھا، کیا وہ ججمنٹ نہیں کر سکا اس بات کی کہ یہ عورت 2 دن پہلے اپنے ہسبینڈ کو پولیس کو کال کر کے، 911 کال کر کے، اور ایک خطرناک الزام لگا کے اندر کروا رہی ہے، اور 2 دن کے بعد یہ سیف کا لیٹر لے کے آ رہی ہے ساؤتھ ایشین والوں کا کہ میرے ہسبینڈ کو جو واپس کرانے کی اجازت دی جائے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ سارا الزام اس پہ جھوٹا لگایا ہے. مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا لیٹر ہی اس بات کے پروف تھا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. بہرحال وقت گزرتا رہا، میں اپنے بات کو اس کو نہیں بھول سکا، اس باتوں کو. اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ جب میری حالت خراب ہو گئی، اس میں ہارٹ اٹیک مجھے آیا، اور میرے طبیعت بھی خراب ہو گئی، میں جاب نہیں کر سکا پھر صحیح سے، اور مستقل ذہنی اذیت میں رہا. اور اس کے بعد اس نے
پھر 2000 اور اس کے بعد میں ذہنی اذیت میں رہا، کام نہیں کر سکا مستقل. اور اس کی بڑی بہن کا شوہر جو کہ اس کو وہ بھی طلاق دے چکا تھا، اور یہ اس کے دوران میں ڈاکٹر ڈار میرے کو سائیکالٹسٹ کو دیکھ رہی تھی اور نہیں مل رہا تھا. اتفاق سے میں اس کے اپنے کزن اس کی بڑی بہن کے شوہر کے بتائے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ میں بھی چلا گیا. ڈاکٹر غلام، میں اس کو نہیں جانتا تھا لیکن اس کی بڑی بہن کا شوہر اس کو جانتا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے جس شہر سے وہ تعلق رکھتا تھا، پنجاب کے ریمیار خان سے، یہ ڈاکٹر بھی وہیں کا تھا اور یہ پولیس میں کام کرتا تھا. یہ کیسے ڈاکٹر بنا یہاں کے، یہ اس کو بھی نہیں پتہ تھا. لیکن جب میں اس کے پاس گیا تو وہی بات ہوئی کہ کسی کے منہ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون کیسا ہے. لیکن میں ہفتہ 15 دن اس کے ساتھ گیا، اور اچانک ایک دن میں صبح کے ٹائم گیا اور اس نے یہ حرکت کی ڈاکٹر نے، اور اس نے پولیس کو کال کیا. یہ بات کوریت کے مجھ سے پوچھا تھا، اور میں اس وقت میڈیسن کھایا ہوا تھا، میری ذہنی حالت صحیح نہیں تھی. تو اس نے بتائے ہوئے مت سے کیا کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. اور یہ لیکن یہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ مجھ سے بات کوریت کے پوچھ رہا تھا، کہ یعنی کہ بات نکالنا چاہ رہا تھا کچھ ایسا. بہرحال میں اس کے اپائنٹمنٹ کر کے واپس آ گیا. رات کو میں اپنے کزن کے گھر گیا، یعنی کہ پھپھی کے گھر. وہاں اس ڈاکٹر نے پولیس کو بھیجا. پہلے پولیس گئی میری بیوی کے پاس، اور بیوی نے پھر وہی خطرناک الزام لگایا، بہت ڈینجر ہے، خطرناک ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ڈاکٹر نے بولا پولیس کو، پولیس گئی اس کے پاس اور بیوی کے پاس. بیوی سے پولیس آئی میرے کزن کے گھر میں مجھے ڈھونڈنے کے لیے چھپا. میں اپنے گھر گیا ہوا تھا، وہاں سے پھر میرے کزن کا فون آیا کہ پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. میں نے سامان بٹورا. اس کے بعد جانے سے پہلے میں ڈاکٹر غلام کو کال کیا. میں نے کیا کیا تو نے یہ، کیوں کیا ہے تو نے یہ؟ تو یہ مجھ سے کہنے لگا وہ مجھ سے شاید غلطی ہو گئی. اس نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. جاؤ جا کے پولیس والے کو بولو کہ میں نے میڈیسن کھائی ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا. تو تجھے نہیں معلوم تھا کہ تو نے مجھے میڈیسن دی ہوئی تھی؟ اور میں بہرحال خود اپنی دوائیں وغیرہ لے کے پولیس اسٹیشن 43 ڈویژن میں چلا گیا. لیکن میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ان لوگوں نے مجھے انڈر اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا. بہرحال میں دوسرے دن کورٹ میں گرفتار ہو گیا، جیل میں گیا. اور دوسرے دن میں کورٹ میں گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک آیا کورٹ میں، اور میں ہارٹ اٹیک میں گر گیا. اس کے بعد ایمبولینس آئی تو میں 10 سے 12 گھنٹے ہاسپٹل میں رہا. لیکن میڈیکل بیسس پر مجھے پھر بھی جج نے ریلیز نہیں کیا. یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ میں انسان نہیں تو جانور تھا. اور اس کے بعد کورٹ کے ڈاکٹر نے آ کر کے مجھ سے پوچھا دواؤں کے بارے میں، کہ کچھ دوائیں جو ڈاکٹر غلام خان مجھے غلط دے رہا تھا، وہ کورٹ کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ دوائیں تم اسٹاپ کرو. تم کہاں سے لیتے ہو؟ میں نے ڈاکٹر ڈار کے نیچے والی میڈیکل اسٹور کا نام بتایا. اس نے وہاں سے کال کر کے وہ میڈیکل اسٹاپ کرائی. دوسرے دن کورٹ کے اندر آ کر کے کورٹ میں آ کر کے اس نے جج کو بولا کہ یہ دوائیں اس کو غلط دے رہا تھا، جو اس کو دینے کی نہیں ہے، وہ اسٹاپ کی جائے. تو کیا جج کو، اگر جج اسی وقت ڈاکٹر غلام کو بلا کے کورٹ میں یہ پوچھتا کہ یہ دوائی کیوں اور کس کے کہنے پر تو دے رہا تھا، تو اسی وقت میرا فیصلہ ہو جاتا. لیکن ایسا جج نے پھر نہیں کیا، ایک دفعہ اور وائلیشن کی. بہرحال اس پر میری زندگی کا جو وقت ضائع ہوا ہے جیل میں 10 سے 12 دن میں 10-12 دن میں جیل میں رہا. اور اس کے بعد میں بہت ڈر گیا، بہت گھبرا گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور میں جان چھڑا کے نکل کے آیا. لیکن ساری گواہیں، سارا پروف اس بات کی گواہ ہے، جو کہ کورٹ میں ابھی میں نے کیس کھلوایا ہے ڈاکٹر غلام کے خلاف. اس بات کی گواہی ہوگی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ جو ہوا ہے، اس میں میری بیوی تو شامل ہے، اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، ڈاکٹر غلام شامل ہے، مولانا قاسم انگار شامل ہے. کیونکہ یہ طلاق کے لیے ڈاکٹر کورٹ میں نہیں گئی، مولانا انگار کے پاس گئی، ابو بکر مسجد میں، جو مڈ لینڈ لارنس پر ہے. اس کے بعد اس نے پھر 2017 میں
اس نے پھر کمینہ بنا کیا، پولیس کو کال کیا کہ آیا تھا اور اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی۔ اس دفعہ میں نے اپنی وکیل کیا کیونکہ جیل میں مجھے کچھ لوگ ملے، انہوں نے مجھے سڈنی اسرائیل کا بتایا، اور سڈنی اسرائیل نے مجھ سے ایک دفعہ بات کی، اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تم نے تو ساری غلطیاں کیوں کی بھی ہے سب کر لیا۔ میں نے کہا بس میں بچے چھوٹے تھے، میں گھبرایا ہوا تھا، مجھے معلوم، لیکن میں نے کیا کچھ نہیں ہے، میں نے اس کو سچ بتا دیا سب بات۔ اس نے آ کے کورٹ میں 2 نومبر 2017 کو اس نے کورٹ میں آ کر کے اس سے پروف مانگا، تو اس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں، میں نے بولا تھا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب کچھ بھی نہیں ہے اس کو پروف نہیں کر سکی کسی بات کو، لیکن جج نے پھر ایک دفعہ کمینہ بنا کیا، اس کو ریلیز کیا، یعنی کہ اس کو جیل ہونی چاہیے تھی لیکن پھر ریلیز کیا۔ آج میں اتنے عرصے سے ایک بیسمنٹ میں رہ رہا ہوں 3-4 سال سے، لیکن مجھے ابھی تک ٹورنٹو ہاؤسنگ نہیں ملا، جبکہ اس کو زرینہ شرادی نے جو گھر دلایا ہے ابھی اس کے نام پہ دلایا ہی، یعنی کہ میں نے اس کو حملہ کیا ہے، خطرناک قدم ہے، اور اس میرا نام یوز کر کے اس کو ٹورنٹو ہاؤسنگ ملا ہے، مجھے آج تک نہیں ملی، ابھی اس کا نام یوز کر کے لیا ہے اس نے گھر اس میں، اور بچوں کی وجہ سے، اور میں آج تک بیسمنٹ کا اپارٹمنٹ میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو میرا پراپرٹی گئی ہے یہ مجھے انصاف کون دلائے گا؟ اس کے ذمہ دار یہ عورت زرینہ شرادی، ساؤتھ ایشین فیملی سپورٹ سبمٹ والی، اور یہ ہے یہ خود، اور ڈاکٹر غلام، سب سے بڑا قصوروار ڈاکٹر غلام ہے، جس کی وجہ سے میرا گھر گیا ہے، یہ سب اس کے ذمہ دار تھے، اور ڈاکٹر غلام کی وجہ سے ہی میرا گھر گیا ہے، یہی سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے انصاف چاہیے، مجھے صرف اور صرف انصاف چاہیے۔ میں چاہتا ہوں میرا کیس کھولا جائے اور اس کو بھی کورٹ میں بلایا جائے، ڈاکٹر غلام کو کورٹ میں بلایا جائے، مولانا قاسم انگار کو کورٹ میں بلایا جائے، اور زرینہ شرادی کو بلایا جائے، جس نے اس کو ٹورنٹو ہاؤسنگ دلائی، جس کی وجہ سے میرا گھر گیا، بچے نہیں تھے، اور ڈاکٹر غلام نے میرے ساتھ یہ حرکت کر کے مجھے کورٹ کچہری کے چکر میں لگانے کے بعد جب میں گھر گیا ہوں تو گھر میں تالا لگا ہوا تھا بینک کا، اور اس کا ذمہ دار، میرا گھر جانے کا ذمہ دار پورا ڈاکٹر غلام ہے، اس کی پوری ذمہ داری ڈاکٹر غلام، شازیہ سلیمان اور مولانا انگار، زرینہ شرازی، یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، سب سے بڑا ذمہ دار ڈاکٹر غلام ہے میرے گھر جانے کا۔ مجھے انصاف چاہیے، مجھے صرف اور صرف انصاف چاہیے۔ یہ جو جتنے دھندے کھولے ہوئے یہاں پر سیف والوں نے، ساؤتھ ایشیا فیملی سپورٹ سے پہلے، یہ پہلے یہ ویلفیئر سے فراڈ کرتی رہی ہے، جس کو میں نے چلڈرن سوسائٹی، جو کہ مڈ لینڈ، جو کہ لارنس کریڈی اور ایک لنڈن کے قریب کی برانچ ہے، آج کل جو ورکر ہے وہاں پر ٹینا شیپرڈ نام ہے اس کا، اس کے کہنے پر اس کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ جب ویلفیئر جب فراڈ کر رہی تھی، میں نے کہہ کر کے اس کو بند کروایا کیونکہ اس ٹائم جاب کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ گئی، زرینہ شرادی نے دوبارہ نہ کہ اس کا ویلفیئر کھلوایا بلکہ اس کو ٹورنٹو ہاؤسنگ بھی دلائی، جبکہ میرا اپنا گھر تھا اس ٹائم۔ اس کو ٹورنٹو ہاؤسنگ ملی کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ابیوز کا لفظ یوز کیا اس نے، کہ میں نے اس پر حملہ کیا، اور وہ بھی گلٹی ہو چکی ہے اس چیز میں۔ یہ مجھے انصاف چاہیے، آئی وانٹ ٹو جسٹس۔ میرے معاملات میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، ایک بہت بڑی لسٹ ہے اس کے اندر، اس میں ٹورنٹو پولیس کا پورا ہاتھ ہے، 43 ڈویژن کا، جو بار بار اس کے کال کرنے پر آئے اور جو غلط کار پہ کال کرتی رہی ہے پولیس کو، زرینہ شرازی، ساؤتھ ایشین فیملی سپورٹ سروس والی، یہ، اور کاربو کوٹ، یہ سارے ذمہ دار ہیں میرے۔ آئی وانٹ ٹو جسٹس، مجھے انصاف چاہیے، بس مجھے انصاف چاہیے، پلیز ہیلپ می، پلیز ہیلپ می۔